सात समुद्रों का पानी अगर एक इंसान की खोपड़ी में रख दिया जाए तो उससे ज़्यादा उसकी लालच और हवस की क्वांटिटी होगी। वो सर लोग मरने से 3 घंटे पहले भी एक ऐसी इमारत बनाने का सोच रहे होते हैं जिसने 10 साल बाद तामीर होना है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की बातें छोड़ दें, 50 लाख लोग वो हैं ना जिंदा है ना मरे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह खगम। नाजरीन मोहतरम, हम लोग फ़राज़ी साहब की किताब रोज़े क़यामत पर सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं और इसमें मैं फ़राज़ी साहब की किताब से दिबाचा वक्त मुकर्रर का पता नहीं है का आखिरी पैरा आपके सामने पेश करता हूँ। फिर फ़राज़ी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, इनसे कुछ सवालात भी करेंगे। पहले मैं यहाँ से ये दिबाचा पेश करता हूँ। इस किताब में 30 दिन वक्त ही है जिनके बाद क़यामत आनी है और 30 दिनों में इंसान किसी बीमारी या किसी वबा से मरते जाएंगे और मौत का वक्त सबसे बड़ा अजाब है जो कि आके रहेगा और इस अजाब को कोई टाल नहीं सकता स्वाए खुदा के। और क़यामत हर मौत है, हर आफत भी क़यामत है। अगर इन 30 दिनों में ठीक ना हुआ तो फिर ये 3 साल भी हो सकते हैं। फ़राज़ी साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि 30 दिनों में अगर ये वबा ख़त्म ना हुई तो ये 30 साल भी हो सकते हैं। फ़राज़ी साहब से ये जानेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान तो अब लॉकडाउन को खोलने जा रही है और शायद ये लगता है कि जैसे ये वबा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो क्या ये वबा का सिलसिला अभी कुछ देर बाकी रहेगा, ये आफत अभी टली नहीं? और अगर ये आफत अभी नहीं टली तो इसके टलने के लिए क्या अमल होगा? ये इंसानों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि ये अपने सर से अजाब कब ख़त्म होना चाहते हैं, जल्द तौबा कर लें तो जल्द अजाब टल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़राज़ी साहब, आपने ये लिखा यहाँ पे कि जी ये 30 दिनों में ये वबा ख़त्म नहीं हुई, शायद ये 3 साल का अरसा भी लग सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या आपने ये वाली बात जो है इसका थोड़ा रहनुमाई फरमा दें और फिर ये जो तौबा वाला सिलसिला है इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। ये दोनों बड़ी खूबसूरत बातें हैं। दुनिया का कोई आदमी ऐसा मौजूद नहीं है दुनिया में जिसको ये पता ना हो कि तौबा का क्या मकसद है। बिलाशुबा जब उसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है या कोई ऐसी बात होती है, फिर वो कहता है तौबा 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 तौबा। हर मामले में संजीदा होना, सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना जी। रही बात 3 साल वाली, तो पहले मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, ये किताब खुसूसन कोरोना के लिए नहीं लिखी गई। बहुत खूब। ये किताब खुसूसन मौत की वार्निंग के लिए लिखी गई है कि इंसान ये समझे। शाह साहब, कितने लोग कोरोना से मरे हैं दुनिया में? 7 साढ़े 7 लाख जी तकरीबन। शाह साहब, हम उस कंट्री के अंदर रहते हैं जिस कंट्री के अंदर पूरी दुनिया में 7 साढ़े 7 लाख लोग कोरोना से मरे हैं। हमारे मुल्क में इतने लोग 12 साल में मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से। पता है आपको शाह साहब, मैंने ये 2016 में कोई तज्जिया पढ़ा था जिसमें उसने लिखा था कि 5 लाख लोग पाकिस्तान में मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से हलाक हो चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह। फ़राज़ी साहब, अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे भी आग लगने से हज़ारों जानें चली गईं पाकिस्तान के अंदर। एक बात, इसमें मैंने मौत की वार्निंग लिखी है ना शाह साहब। पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल लगा लें, उसके नीचे एक पट्टी चल रही होती है, बुरे वाला में ट्रक उलट गया, मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया, 4 बंदे मर गए। पाकपतन में ये हो गया, यूं हो गया, गधा गाड़ी पर कार चढ़ गई, 2 बंदे मर गए। फलानी जगह मोटरसाइकिल नहर में गिर गया, 2 बंदे मर गए। अस्तगफिरुल्लाह।
یہ اس موت پر لکھا ہے، یہ اس موت پر لکھا ہے جو ہر صورت میں آنی ہے، اس کو آدمی تصور ہی نہیں کر رہا آنی ہے۔ بلکہ میں تو مذاق سے کئی دوستوں سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا اچھا جی چلو کرونا تو تے بچ گئے، چلو اللہ خیر کرے۔ میں کہا موٹر سائیکل تو بچ گئے تو پھر سمجھنا تسی اسی بچ گئے۔ سر شاہ صاحب میری گاڑی کو 3 سال میں 30 دفعہ موٹر سائیکل لگا، آگے سے لگا پیچھے سے لگا۔ پاکستان کے سیاستدان حکمران اگر کرونا کی پابندیاں نرم کر دیں گے تو پاکستان کی عوام کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیسے کیسے لوگ شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں کرونا جیسی موت کی وارننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ جی ایک بتا دوں بات، جی پلیز۔ کل شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح پاکستان کو پچھلی حکومت نے کھنڈرات بنایا ہے اب ہم اس کو سنواریں گے۔ واہ کیا بات ہے جی، اور خدا کے اچھا میں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ میں نون لیگ سے میرا تعلق ہے فلاں سے یا فلاں سے۔ شاہ صاحب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں شیر شاہ سوری کے بعد اس ایشیا کے اندر شہباز شریف جتنا محنتی آدمی نہیں آیا۔ شیر شاہ سوری نے پشور سے لے کے دلی تک سڑک بنائی تھی۔ بہت خوب۔ جب ایسے لوگ شام کو بیان دیں گے تو کرونا کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو کہا کہ اس نے ابھی 10,000 پی ٹی آئی کے ووٹ کم کیے ہیں۔ اس بندے کو یہی نہیں پتا کہ تمہاری جب گورنمنٹ آئی، جب تمہاری گورنمنٹ آنے والی تھی اور جب تم تقریریں کرتے تھے اس وقت تم کہتے تھے سڑکیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور آج وہ ہمارے جنرل صاحب جو آرمی سے گئے ہیں، جو ہماری سول گورنمنٹ میں آئے ہیں، انہوں نے پتا کیا کہا ہے؟ ہم سڑکوں کا جال بچھا دیں گے۔ بہت خوب۔ اسی جال سے تو آپ ہمیں نکال رہے تھے، اسی جال سے نکال اسی رہے جال تھے میں سے نکال رہے تھے کہ سڑکیں بنا دی ہیں، صحت کے لیے کچھ نہیں دیا، تعلیم کے لیے کچھ نہیں دیا۔ اب کہہ رہے ہیں سڑکوں، اور پھر انہوں نے کہا ایک سڑک پتہ نہیں 1200 کلومیٹر کی ہوگی اور کیا کیا۔ میں نے ایسے ضمن میں بات کر دی۔ تو اگر کرونا نہیں ہوگا تو کیا یہ کتاب ہم راوی کے دریا میں پھینک دیں گے؟ میں معافی سے، میں دنیا سے، اس دنیا کے لوگوں سے معافی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کرے کرونا سے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی بندہ نہ مرے، اللہ کرے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایک ایسا آدمی ثابت کرا دیں جس نے کہا یہ وائرس تھا، میں نے اس ڈبی میں بند کر لیا ہے، یہ میں اب اپنے تکیے کے نیچے رکھ رہا ہوں، اب کوئی نہیں مرے گا۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ خدا کے بندو تمہیں تو اس وائرس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کروڑوں لوگ مر جائیں گے، اس میں تو کروڑوں لوگ لکھے ہوئے نا بھائی۔ کروڑوں لوگ مرنے کے لیے کرونا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ مرنے کے لیے تو اور بڑی باتیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ جب 2 4 5 لاکھ بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے روز اس دنیا میں۔ ہمارے ہاں تو آپ نے آگ والی بات کی تھی نا، امریکہ میں 12 سال کے اندر ایک سلنڈر نہیں پھٹا، یہ جو گیس والے سلنڈر نہیں ہوتے جی سارا آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ اس قوم کی بات کر رہا ہوں جو ماسک پہن کے پھر رہی تھی کرونا سے مر نہ جائیں۔ یہاں سلنڈر جیلی بنتے ہیں، اس میں ہزاروں لوگ مر چکے ہیں۔ یہاں بجلی کی تاریں جیلی بنتی ہیں جو سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتی، بلڈنگوں کو آگ لگتی ہے۔ یہاں دوائیاں جیلی بنتی ہیں۔ یہاں انسان کے ساتھ اتنے ظلم کرتا ہے کہ ایسی 10 کتابیں اور چاہیے۔
دوسرا آپ کو اس کتاب کی جو تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر موت کو غالب رکھیں. فراز صاحب آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات انسان کے سامنے ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کا اب اس دنیا پر کیا اختیار ہے، کل موجودہ لوگوں کا بھی اس دنیا پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اچھا یہ تو موجودہ لوگ جب ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کا آج کی دنیا میں کوئی اختیار نہیں ہے، جو ان کی مال و دولت تھی، جو ان کی پراپرٹیز تھیں، جو انہوں نے مال اکٹھا کیا تھا، اس کے اوپر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے ہے. ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، ان کا اختیار مکمل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کس چیز کی ہوس ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہی نہیں، اور انسان کرپشن، انسان ہوس، اور انسان جو ہے ہر غلط کام کرتا چلا جا رہا ہے، ظلم کرتا چلا جا رہا ہے. شاہ صاحب جتنے آپ سوال کر رہے ہیں اسی بیچ میں آپ کا جواب ہے. میں جو فلسفہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی برائی کرے تو یہ دیکھ لے کہ میری آخرت کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. میں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا جی ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی، ہم بھی کسی کے آباء و اجداد ہوں گے نا جی، ہم بھی چلے جائیں گے. بیسک چیز یہی ہے، اور اس پہ ہم ایک صدی پروگرام کرتے رہے، اور ازل سے جب سے دنیا بنی ہے نا جی اسی بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان نے یہاں سے چلے جانا ہے. لیکن انسان کی دماغ میں یہ بات بیٹھی ہی نہیں کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، سوائے نبیوں پیغمبروں کے، اولیاء درویشوں کے. عام لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھی. وہ سر لوگ مرنے سے 3 گھنٹے پہلے بھی ایک ایسی عمارت بنانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں جس نے 10 سال بعد تعمیر ہونا ہے، جس کے اوپر 10 سال لگیں گے. انسان کی خود غرضی کا، انسان کی لالچ کا، انسان کی طمع کا، انسان کی ہوس کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کی ہوس کس جگہ ختم ہوگی. یعنی اگر 7 سمندر کہتے ہیں دنیا میں موجود ہیں، ان 7 سمندروں کا پانی اگر ایک انسان کی کھوپڑی میں رکھ دیا جائے تو اس سے زیادہ اس کی لالچ اور ہوس کی کوانٹٹی ہوگی. استغفر اللہ، اتنی ہوس. اتنی ہوس انسان کبھی رجتا ہی نہیں. انسان کی یہی تو آزمائش ہے. اور یہ جو کرونا تھا نا، کرونا یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے. کیسے بلا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیماریاں میں تم پر آزمائش کے لیے بھیجتا ہوں. ٹھیک بات ہے نا جی. یہ دنیا کے ایسے فضول فلسفے بنائے ہوئے ہیں، کہتے کرونا سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ہمارے ہاں تو 40 50 60 لاکھ لوگ کینسر کے مریض ہیں. اللہ اکبر. 50 لاکھ لوگ وہ ہیں، امریکہ برطانیہ فرانس کی باتیں چھوڑ دیں، 50 لاکھ لوگ وہ ہیں نہ زندہ ہیں نہ مرے ہوئے ہیں، جن کو کبھی پتہ ہی نہیں لگا دنیا میں ہے. کل بھی ایک پشور سے دکھا رہے تھے، وہ پولیس والے پکڑ رہے تھے ان کو جو نشہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. کس ظالم دنیا میں، کن ظالم لوگوں میں انسان رہتا ہے. انسان کی کوئی حد نہیں ہے، بس اس کی ایک ہی حد ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میں اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہوں. جیسے ہم ہر جگہ یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں مقررہ وقت، میں عارضی طور پہ بھیجا گیا ہوں، مجھے یہاں سے گزر جانا ہے. اللہ اکبر. تو جب گزر جانا ہے تو پھر کوئی اچھا کر جاؤ. کچھ اچھا کر جاؤ. بھائی عام طور پہ لوگ کسی جگہ 2 4 دن کہ آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، آپ کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ یار میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو ان کو بری لگے، یا میں ایسا کوئی کام نہ کر دوں جو ان کو اچھا نہ لگے. تو آپ مہمان ہیں، اپنے گھر میں بھی مہمان ہیں. بہت خوب. فراز صاحب آپ سے بڑی زبردست باتیں، بڑی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری تھا.
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم, ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.